अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल। बहुत रोमांटिक नावल में एक नए नावल के साथ जिसका आज लास्ट एपिसोड आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है लिसनर्स। अपने कमेंट से लाइक के साथ जरूर कीजिए। आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग हैप्पी एंडिंग होने जा रही है, तो अपने कमेंट से लाइक के साथ ज़रूर कीजिए और कमेंट्स दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। पर अरीब के लिए ये तारीफ बहुत ही अच्छी थी। ये जी तो ज़हीन तो है। अरीब के सलूकते लहजे की आँच महसूस करते गर्विदा बना लेती बिना ज़हे महसूस कराए। तो नो डाउट भाई अरीब, वेल मुझे तो लगा था कहीं मेरी स्वीट कज़न को बोर न कर रहे हो, तो यहाँ तो लगता है काफ़ी अच्छी कंपनी बन गई है। वेल आप लोग इंजॉय करें। अरीब ने मैं टेबल बॉक्स पर टिशू उठाने के बहाने जानबूझकर टेबल पर प्रीजे के हाथ को टच करते हुए उन्हें सख्ती से मसला था और उसके चेहरे पे उभरते तकलीफ के आसार देखकर उसने मुस्कुराते हुए ज़ुहैब से बात की, जो उस तमाम तर कार्रवाई की तरफ बिल्कुल मुतवज्जो नहीं था। प्रीजे के जहन में धागों ने फ़ौरन से अरीब के रिएक्शन को नोटिस किया था, जिसे यकीनन उसकी और ज़ुहैब की संगत अच्छी नहीं लग रही थी, पर वो खामोशी से उसके दिए मज़ीद दर्द सह गई थी। बाकी की तकरीब में वो जिन जलाया वसा लग रहा था और डॉक्टर ज़ुहैब की सोबत में बैठी प्रीजे की वैल्यू गुल आपा और ज़ुहैब की दोस्त की हैसियत भी बड़ी थी, और जबकि इन दोनों का स्टेज पे जाके करवाए जाना भी खुसूसी फ़ोटोशूट भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। चूँकि रज़िया और शहाब की रात 4 बजे की हज की नियत से जद्दा के लिए रात 2 बजे की फ़्लाइट थी और सब वलीमे से डायरेक्ट एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। वापसी पे पुप्पलों की फैमिली को हान बाबा ने अपनी गाड़ी में उनके घर ड्रॉप किया था, जबकि वो दोनों एक साथ अरीब की गाड़ी में थे, जिसने पाकिस्तान शिफ्ट होते ही ली थी। प्रीजी का दिल उनके लिए बहुत उदास था। वो खामोशी से बैक डोर किए पिछली नशिस्त पे बैठी, तो अरीब ने भी कोई नोटिस नहीं किया था। ख्याल रखना अपना, मैं सुबह आऊँगी। अब तुम लोग घर में अकेले होते होंगे तो देखना, पूरी कोशिश करेगी तुम्हें इम्प्रेस करने की। जोखा ने उसे प्रीजे से बच के रहने की कहीं एक इंस्ट्रक्शंस दी थी, तो वो महज सर हिला के रह गई थी। पूरे रास्ते वो अपनी ही सोचों में उलझे घर में बैठे थे। अरीब का थकन से बुरा हाल था। चाय के लिए ढाल हो रही थी। चाय यार खुद बनाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अब्राड में वो अपने सारे काम खुद करता था। कुछ सोच के वो प्रीजे के कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो जुर्री से आज़ादी हासिल किए वेट टिश्यूज़ से अपना चेहरा साफ करी थी। उसकी अचानक आमद पे वो चौंकी थी। पहली नज़र में अरीब ने अपनी मसरूफियात को नोटिस किया था और साथ ही उसके ड्रेस में झांकते हुए वजूद को, जिसने शायद ईजी होने के लिए फ़िलहाल ब्लाउज़ के बैक पे बनाए गए डोरी को ढीला किया हुआ था। ईजी होकर रिमूव कर ले। प्रीजी की सवालिया नज़रों पे खुद को मलामत की थी। चाय चाहिए मुझे, ये तो तय था कि वो अज़ल से उसे चाय के लिए ही मुहातिब रहा था। मोहन बाबा से कहा, मैं काफ़ी थकी हूँ और चेंज करते वक्त भी वक्त लग जाएगा। ड्रेसिंग का फैला ज्वेलरी का कचरा उन डिब्बों में फिट करती। उसका नेकलेस ज़्यादा हाथ में पकड़े हुए से उलझी हुई थी। तब उस वक्त रेस्ट कर रहे थे और मुझे तुम्हारे हाथ की बनी चाय चाहिए। और फिर एक नज़र वो उसके उलझे हुए हाथों में डालते हुए बैठ की जानिब की बजाय उसकी तरफ बढ़ा। ओके, मैं चेंज करके बना देती हूँ। बिना उसकी हरकत को नोटिस करने का दिए तासर वो हाथ से हटने लगी थी, बिना ये जानने के लिए कि चाय ज़्यादा उसका उरियाना बरसता वजूद अरीब को उसकी चाह बढ़ा रहा था। मुझे तुम्हारे स्ट्रेस में शदीद एतराज़ रहा है, जो हर एक बसारत समेट रहा था। अरीब का हाथ उसके संगे मरमर तराशी गई कमर का अहाता कर रहा था। ज़ुबान एतराज़ात पुप्पो की ज़िद पे पहना है। वो उस वक़्त की कोई बहस नहीं चाहती थी। वज़ाहत करते उसने रुख मोड़ने लगी। अरीब की तो जान अटक गई थी एक नज़ारे पे ही। तुम कब तक पुप्पो के अहकामात के ताबे रहोगी? तुम्हें अपना कम्फर्ट भी तो सोचना चाहिए था। बिना उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किए वो खोए अंदाज में बोला था, क्योंकि मेरी ख्वाह हैं, इसलिए अगर आप मुझे जाने दें तो आपके लिए तो ही चाय पी सकेंगे। वो मुज़ाहमत करते हुए जब तक कि सी तीर अंदाजी में कहा गया था, क्योंकि उसे अरीब के अंदाज की निगाहें बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। वो कुछ देर उसके मोमी नकूश आंखों में छूते हुए लबों से छूने का ख्वाह था। तभी एक दहकता हुआ लम्स अपने लबों के ज़रिए उसके नीम बरखना कदों पर मुंतकिल किया, तो वो बेजान सी हो गई थी। जानती हो, सबकी नज़रें मुझे बहुत जेलस कर रही थी। खसूसी ज़ुहैब की, आइंदा तुम उसे इग्नोर करोगी। वो मगन से उन डोरियों में उलझने लगा और प्रीजे के दिल से मज़ीद सितम सहने से इनकार किया गया था। वो इतनी पागल नहीं थी कि उस शख्स की 2 मीठी बातें सुनते ही जज्बात की रोह में बह जाती, जिसने कदम कदम पे उसकी तजलील की थी। अरीब, मुझे खामोश रहो और मुझे सुनो। वो सदा ही अपनी सुनाने वाला था शख्स, और उस वक़्त भी अपने सुनाने पे वो बेज़िद नज़र आया था। लेकिन प्रीजे के लिए उसकी बढ़ती जिसारतें बेहद आजमाइश साबित हो रही थी। जो डोरियों का खेल तमाम किए उसके वजूद के तमाम इसरार जान लेना चाहता था।
کمر پہ چھایا فسوکا اور اریب کی جادوانی آواز اس کے دل دھڑکائے جا رہی تھی۔ وہ کمزور نہیں تھی کہ احتجاج نہ کر پاتی، وہ اس کے ہر عمل پہ ہی احتجاج بلند کر رہی تھی، پر ہمیشہ کی طرح وہ اس کے وجود پہ اپنا حق تسلط جما رہا تھا۔ اس کے کندھوں پر سرکتا ریشمی پلو اریب کی آخری ہاتھی تو وہی اتنے سالوں کی نفرت اور سفر کا آخری وقت بھی۔ تیرے فریب کا جادو ابھی بھی نہیں ٹوٹا، ابھی تو تجھ پہ میرا اعتبار باقی ہے۔ ندی سے چاند نے سرگوشیوں میں پوچھ لیا، اب اور کتنی شب انتظار باقی ہے؟ وہ قافلہ تو کبھی کا چلا گیا ہے مگر نظر کے سامنے اب تک غبار باقی ہے۔ میں مر گئی ہوں وفا کے محاذ پر، بس شکست بھی میرا وقار باقی ہے۔ آج اس کی گرفت میں مہندی کی شب جیسے سختی نہ تھی، بلکہ وہ اسے مومی گڑیا کی مانند سچ سچ کے چھو رہا تھا، کہیں وہ اس کے آتش فشاں کی گرمی سے پگھل ہی نہ جائے۔ اریب کے لبوں نے احتجاج کرنا چاہا تھا، لیکن وہ اپنے حق کی رداد سناتے ہوئے اس رات کو اپنے حق میں کرنے کا فریب بچھا رہا تھا۔ اریب مم مجھے کوئی حق نہیں چاہیے آپ سے، وہ اس کی رداد کا جواب ریجیکشن تھا تو اریب کے دل پہ لگی کچھ دیر پہلے گرماہٹ غائب ہوئی تھی۔ تو پھر کس سے چاہیے ڈاکٹر پریزے؟ وہ ایک ہی جھٹکے سے بیڈ پر گرا تھا، اور پھر جبکہ اس کی یہ حرکت پریزے کو مزید وحش میں مبتلا کر گئی تھی، بے لباس سے زیادہ بے حجابی کا ڈرا ہوا تھا۔ آیا تو میں یہاں کسی اور سوچتا تھا، لیکن تمہیں تو کسی اور کے ساتھ گل و گلزار دیکھنا بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ اریب نے آخری قفل توڑے بنا اس کے غرور کو ہاتھ ملائے اپنی کی تھی۔ وہ جب وہ شب بھر اس کے پہلو میں خود کو یوں بے مایا کیے جانے پہ سکتی رہی، اور وہ بنا اس کی پرواہ کیے اپنی باہوں کا ہار اسے خود میں سمیٹنے کے نام پہ زخم دیتا رہا تھا۔ صبح کی قندیلیں روشن ہوئی تو بھاری سوجے پپوٹے کھولنے کی کوشش کرتے وہ اٹھنے لگی، پر اپنے گرد بندھے حصار نے ساری حساسیت بیدار کی تھی۔ گزری شب کی تابناک پورے جز سے روشن ہوئی تھی، ابھی وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوئی تھی جب اریب نے اسے ایک بار پھر اپنے قریب کیا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں آپ کو اس سب کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بلکتے ہوئے اس کے سینے میں بھگونے لگی تھی۔ مجھے تمہاری معافی چاہیے بھی نہیں، انتہائی ڈٹھائی سے کہتے اس نے اپنا سر اس کے بالوں میں گھسایا تھا۔ آئی ہیٹ یو مسٹر اریب، میں آپ کی ہر جاتی کے بارے میں سب کو چیخ چیخ کے بتاؤں گی۔ وہ بنا کوئی لحاظ رکھے اس کے سینے پہ بھوکے برساتے ہوئے روتے ہوئے دھمکی دینے لگی تھی۔ ہاں بڑے شوق سے بتاؤ، بائی دا وے بتاؤ گی کیا میرے شرعی اور قانونی شوہر نے میرا ریپ کیا ہے؟ لائک سیریسلی اٹس ساؤنڈ اسٹوپڈ نا؟ آپ کا شوہر آپ کا ریپ کرے گا؟ اریب نے اس کے ہاتھ تھامے اور اس کے چہرے پہ جھکتے ہوئے کہا تو وہ جیسے ہار مانتے چپ ہو گئی تھی، پر احتجاج تو اسی ایک لفظ شوہر پہ ہی آ کے ختم ہو گیا تھا۔ اریب اسے ٹھنڈے پڑتے دیکھ کر طنز بھری نظروں سے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ اس دن وہ اپنا احتجاج برقرار رکھتے ہاسپٹل نہیں گئی تھی۔ شام میں گل آپا کی کال آئی تو وہ چاہ کبھی نہیں بتا پائی تھی۔ اپنے زخموں پہ رکھے وہ اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی کہ جو کہ ہنسامہ اپنی مرضی سے بنا کے گیا تھا، جبکہ وہ زوہا کے ہمراہ چلا آیا تھا۔ ہمارے لیے بھی کھانا نکالنا زوہا، تم ویٹ کرو، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ وہ پریزے کو حکم دینے کے ساتھ ہی زوہا کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کے چلا گیا تھا۔ زوہا نے بغور اس کا جائزہ لیا جو کل کی نسبت آج بالکل مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ پریزے نے ایک ٹرے میں اپنے لیے کھانا سیٹ کیا اور روم میں آ گیا۔ اریب آیا اور زوہا کا موڈ کافی خراب تھا۔ کیا ہوا؟ ورنہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری مہارانی نے اپنے لیے کھانا نکالا اور روم کی طرف بڑھ گئی۔ گنوار پھنکارا تو اریب معاملے کی تہہ تک پہنچا۔ اٹس اوکے نا، تم نکال لاؤ، ویسے بھی بہت بھوک لگی ہے یار۔ اریب کی بات پہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کھانا نکالتے اسے پتہ چلا ابھی روٹی بنانی پڑے گی۔ اریب وہ روٹی نہیں ہے، اس نے گویا اریب کی معلومات میں اضافہ کیا۔ آئی نو یار، ہنسامہ کو منع کیا ہوا فریش روٹی چاہیے ہوتی ہے مجھے تو۔ چینل سرچنگ کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اچھا تو کون بنائے گا روٹی؟ وہ کنفیوژن سی انگلیاں چٹکانے لگی۔ بھرپور سے کیا تمہیں روٹی بنانا نہیں آتا؟ وہ حیرت زدہ پوچھ رہا تھا، کیونکہ اس نے گل آپا اور ماما اور پریزے تینوں کو ہی زبردست کوکنگ کرتے دیکھا ہے۔ تو یہ اور بات تھی کہ اس نے پریزے کی تو کبھی بھولے سے کبھی تعریف نہیں کی تھی۔ زوہا کی خاموشی پہ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا تھا اور خود ہی کھڑے ہوتے آٹا نکالتے روٹی بیلنے لگا تھا۔ یہ تو تھی FSC ڈاکٹر اریب کی اوقات۔ زوہا اپنی زبان چلانے کا کام بخوبی سر انجام دیتے اسے بھرپور کمپنی دے رہی تھی۔ جب پھر سے وہ کچن میں برتن رکھنے آئی تھی، بھول کے بھی اریب یا زوہا پہ نگاہ نہیں ڈالی تھی، اور پھر برنر آن کے کیٹل چائے کے لیے رکھی تھی، جبکہ ساتھ والے چولہے پہ اریب کی روٹی بن رہی تھی۔ ایک بھولی بھٹکی نگاہ اس روٹی پہ گئی تو تاصف نے آن گرا تھا، لیکن اس کا ہمدردی
کھانے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ریب کی توجہ پریزا کی طرف نہ جانے کے لیے زوہا کی مکمل کوشش جاری تھی، جبکہ اس کی بھٹکتی نگاہ اس کے مہندی رچے ہاتھوں سے کلائیوں سے چہرے تک کا سفر کاری تھی جب وہ اپنی چائے بنانے میں مصروف تھی، اور ریب اسے دیکھتے ہوئے اپنی اکلوتی روٹی بھی جلا چکا تھا۔ او شٹ یار! پریزا کو روٹی کی حالت دیکھتے ہوئے روٹی سے دلی ہمدردی تھی، پر کھانے والے سے نہیں۔ تبھی وہ چائے میں کپ اونڈیلتے دوبارہ کمرے کا رخ کر گئی تھی۔ کتنی عجیب اور مغرور ہے نا! اتنی نہیں، شوہر کے لیے ایک روٹی بنا دے۔ زوہا کی بات پہ یہ ریب نے اعتراض کرنے والی کو دیکھا تھا تو گویا وہ مانتی تھی کہ وہ کسی اور کا شوہر ہے، پھر بھی اس پہ بیویوں والا حق رکھتی دکھائی دیتی تھی۔ اس کمال لڑکی کی سوچ کے رہ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ بمشکل 3 روٹیاں تیار کر پایا تھا، جو زوہا کافی رغبت سے کھا رہی تھی، جبکہ اس کا دل اٹھ چکا تھا۔ اگلی صبح گلاپا گھر میں موجود تھی۔ پریزے، یہ کیا سنا میں نے رات کو تم نے ریب کے لیے کھانا نہیں بنایا؟ یار مما کے جاتے ہی کیا بھوکا رکھنے والی ہو اسے؟ وہ حیرت زدہ سے پوچھ رہی تھی۔ کسی بلی کے بچے کی تکلیف تڑپ اٹھ جاتی ہے، بھلا شوہر بھی بھوکا رہ سکتے؟ ان کی لاڈلی تھی تو ہمراہ بنا دیتی۔ اتنی بے رخی دیے جانے والے جواب کو گل کو حیرت زدہ میں پڑ گئی۔ مجھے لگتا ہے تم اپنا حق اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ تمہارے شوہر کے معاملے ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ گل آپا نے اسے سمجھانے بیٹھ گئی۔ گل آپا، میں نے آپ کو اپنے لیے بلایا تھا نا، یا رشتہ بنا دو یا مجھے دیر ہو رہی ہے، ناشتہ بنا دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی جب وہ دہائی دیتا آن پہنچا۔ پریزے نے اس کی طرف منہ موڑ لیا۔ تبھی بیوی سے کونا کب تک یوں گھر بار اور شوہر کے ساتھ ڈیوٹی چھوڑ کر یہاں آ سکتے ہیں؟ گل آپا کے جواب پہ وہ بے بس ہوا تھا۔ پریزے کا دل نہیں تھا، پر وہ حالت مجبوری اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ گل آپا ان کے ساتھ ہی ڈیوٹی کے لیے نکلی تھی۔ وہ او ٹی سے باہر آئی تھی جب HO کی کال پڑی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے آفس پہنچی تو زہیب کو دیکھتے ہوئے خوشگوار حیرت میں آن گرا تھا۔ تو آپ بڑی بے وفا نکلی۔ پلٹ کے پوچھے، نہیں کیا ہم آپ کو یاد کیا؟ زہیب نے چھوٹتے ہی گلہ کیا تھا، بس سر کافی بڑی بزی شیڈول ہو گیا تھا، اس لیے آپ بتائیں کیسے ہیں؟ یقیناً گل آپا جیسی بھابھی کو پا کے خوش اور عیش ہو رہے ہوں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے ابھی کھڑی نشست پہ ہی تھی۔ ویل، یہ تو صحیح کہا آپ نے، لیکن ابھی تک بھائی صاحب نے انہیں اپنے سے فری نہیں کیا، تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ اب اپنے گھر والی لے آتے ہیں۔ خیر آپ بتائیں۔ چائے کافی وہ خوش اسلوبی سے مخاطب تھا، جبکہ اس کی زبانی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ نو سر، میں کینٹین کی طرف جا رہی تھی تو ایک ساتھ ہی چل لیتے ہیں، لنچ بھی ہو جائے گا۔ زہیب کی بات پہ بنا اعتراض کیے آگے بڑھی تھی۔ پہلے وہاں سے موجود زہیب کے ہمراہ آتے دیکھ کر سلک اٹھا تھا۔ وہ کسی بات پہ کہکا لگا رہی تھی جب ان کی ٹیبل پہ آیا۔ ڈارلنگ، آپ نے تو کہا تھا ہم لنچ ساتھ کرنے والے ہیں۔ پھر یوں اکیلے؟ وہ اس کی چیر کی پشت پہ ہاتھ رکھائے بولا تھا۔ زہیب ذرا کہ اس کے پیچھے ہٹا تو اور پھر مخاطب کرنے کے انداز پہ چونکا تھا۔ ارے زہیب، تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں پریزا نے نہیں بتایا کہ میں اس کا کون ہوں؟ ریب نے تنزیہ نگاہوں میں اس پہ جمائی تھی۔ میرے خیال میں زہیب کے لیے جانا اتنا اہم نہیں ہے شاید۔ اپنا پورا اعتماد انداز بحال کرتے ہوئے وہ بولی تھی۔ پریزا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا تعارف کرائیں، زہیب کو بتائیں کہ میں کون ہوں۔ دیکھیں وہ کتنا کنفیوز ہو رہا ہے۔ وہ ذرا کہ ذرا اس کی طرف جھکا تھا۔ مسٹر ریب میرے کزن ہیں زہیب سر، اور ریب کے انداز پہ وہ بھی اسے تپانے پہ کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور یہ کہ میرے کولیگ بھی ہیں، اپنے محسوس انداز میں کہتے اس نے ریب کو تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ تبھی چیئر گھسیٹتے وہ بالکل اس کے قریب بیٹھتا۔ پریزا نے اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی، میں اس کا ہسبینڈ بھی ہوں، 6 سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی۔ ریب نے بلی تھیلے سے نکالتے ہوئے زہیب کا چہرہ لٹھی کی مانند سفید پڑا تھا۔ اس نے بے یقینی سی نگاہ پریزا پر ڈالی تھی، جو ٹھنڈی آہ بھرتے اسپات میں ساری لاگے تھی۔ اور کنگریچولیشنز مسز ریب، مجھے واقعہ تھا۔ زہیب نے بمشکل اپنے تاثرات چھپائے تھے۔ اتنی پیاری لڑکی کسی اور کی منقوہ تھی جو پہلی نظر میں اچھی لگی تھی، اور اب دل خالی سا ہوا تھا۔ حالانکہ یہ بات تو آپ کی فیملی میں سب کو پتہ ہے۔ کیوں پریزا؟ ایسے ہی ہے نا؟ بڑے مطمئن انداز میں زہیب کے ارمانوں کا خون کیے بولا تو پریزا نے گردن ہلانے پہ اکتفا کیا تھا۔ ویل، آپ لوگ لنچ انجوائے کریں۔ پریزا، تمہاری تو یہ دھوکہ بازی مجھے ہرٹ کر گئی ڈارلنگ۔ ویل، مجھے یہ پتہ ہے کہ تم اپنے دوستوں کو زیادہ ویلیو دیتی ہو۔ ریب کا ڈرامہ ابھی بھی جاری تھا۔ ارے ریب، یہ کیا بات ہوئی؟ کم آن جوائن اس۔ زہیب نے مارے کندھے آفر کی تو اس کی آفر کا منتظر تھا۔ بہت جلد خود پہ قابو پایا تھا۔ انتہائی ہلکے پھلکے انداز میں کھانا کھایا تھا۔ پریزا کو ڈیوٹی آف ہو جانے کی وجہ سے اب وہ گھر جا رہی تھی۔ اپنے ہنستے ہوئے تصویر بنانی ہے مجھے، ایک دشمن ہے جسے آگ لگانی ہے مجھے۔ مدتوں ہاک اڑاتا بادلوں کی، تو اب مدتوں عشق تیری ہاک اڑانی ہے مجھے۔ دوست، پھولوں کا بہار
کا کوئی ذکر نہ چھیڑ، اتنی وحشت ہے کہ تاعمر نبھانی ہے مجھے۔ چند لمحوں کے لیے بات اگر کر لی ہے، یہ نہ سمجھو کہ کوئی بات بڑھانی ہے مجھے۔ مجھ کو یہ کھیل محبت کا بڑا ازبر ہے، تم جسے آگ سمجھتے ہو وہ پانی ہے مجھے۔ پھر کسی وقت کوئی بات کریں دنیا کی، ان دنوں سخت طبیعت کی گرانی ہے۔ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آیا تو ہر طرف جیسے جشن بہارا امٹ آیا تھا۔ رضیہ اور شہاب صاحب کی کال آئی تو وہ ان سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ رضیہ کا دل کہیں نہ کہیں یہ سوچ کے دکھی ہوا تھا کہ آج وہ ایک ساتھ نہیں تھے، مطلب کہ تنہائیوں اور رشتوں کے احساس نے ان کی انا کے مارے انسانوں کے بیچ حائل کی خلیج پار نہیں کی تھی۔ وہ جو اس کے ہاسپٹل میں روا رکھے گئے رویے پہ الجھ بیٹھی تھی، پھپھو کی آواز پہ چونکی ہوئی، کیسی ہیں پھپھو کی جان، چاند مبارک۔ اپنے سامنے پا کر خوشی سے مسکرائی تو پریزا نے بھی خود کو کچھ دیر کے لیے اس کی فکروں سے آزاد کیا جو کافی بت کرتی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ پریزا موبائل کو تقریباً رو رہی تھی جبکہ وہ اس کے بیڈ پہ دراز ہوتے تکیے پہ کونی رکھتے انتہائی محویت سے اس کے لبوں کی جنبش دیکھنے لگا۔ میں تو ہر دم دعا کرتی ہوں بیٹا کہ رب تعالیٰ تم دونوں کو ہی عقل دے اور ہمیں گھر میں ننھی کلکاریاں سننے کو ملے۔ رضیہ کو اچانک ہی کوئی بات پہ وہ بکھلائی موبائل کا والیوم سلو کرنے لگی تھی جو کہ جلدی میں مزید بڑھنے لگا تھا۔ پریزا کیا ہی اچھا ہو، اس عید پہ تم دونوں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی انا قربان کر دو۔ یقین مانو رب کے گھر آ کے بہت کچھ سیکھا ہے، ناگوار گزرنے والی چیزوں پہ بھی صبر کا مظاہرہ۔ اور مما آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں، بہت جلد آپ کی خواہش پوری کر دیں گے، بس آپ اپنی عبادات پہ فوکس کرتی کریں، باقی آپ کی بہو کو سنبھالنا میرا کام ہے۔ عریب نے اس کے ہاتھ سے موبائل اچکتے ان سے مزید 2-3 باتیں کرتے کال بند کر دی تھی اور وہ اسے یوں ڈھیٹ بنے جمع ہوا دیکھ کر خود ہی بستر چھوڑنے لگی تھی، پر عریب نے اسے کہیں سے اپنے پاس کیا کھلوتی تو میری مما ہیں اور تم ہوگے ان کی خواہش پوری کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہو۔ عریب نے ذرا کے جھکتے اس کے ماتھے پر اپنے لب جمائے تھے اور اپنے انتہائی فضول انسان ہیں، شاید آپ بول رہے ہیں کہ میں وہی پریزا ہوں جو، لیکن وہ پاگل سا عریب نہیں رہا بلکہ وہ دیوانہ سا پریزا کا شوہر ہوں جو اسے دیکھتے ہی گھائل ہوا ہے۔ حیرت کے بعد ایک نہ ایک شوہر کی ایک ہی اپنی بیوی سے 6 سال کی محبت بعد میں ہوئی تھی۔ وہ بہت دلچسپی سے پریزا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے آپ کی کسی قسم کی فضول گوئی میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اور حیرت کا مقام ہے کہ مجھے 6 سال بعد بھی آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ رکھائی کا مظاہرہ ہوا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہم محبت کر سکتے ہیں تو کروا بھی سکتے ہیں۔ عریب نے شرارت سے کہتے ایک آنکھ دبائی تھی۔ پہاڑ میں جاؤ، آپ اور آپ کی محبت، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ 6 سال تک آپ جس کی محبت میں وہ بے تکی آپ کی راہ تکتی پھر رہی ہے۔ وہ اسے جھٹکتے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ذوق کی سوچاتے اس کے لب سختی سے پیچ گئے تھے، وہ بھلا کیسے اسے بھول سکتا ہے۔ زور خندہ سوچوں میں ڈوبے وہ باہر آیا تھا جب گلاپا اور عبید بھائی کی آمد ہوئی۔ ہاں بھائی عریب، کیا خیال ہے، قربانی کا کیا سوچ رکھا ہے، کوئی بکرا وکرا لینا ہے کہ نہیں؟ عبید بھائی کی بات پہ اس نے زمانی نگاہیں گلاپا سے بات کرتی پریزا پہ ٹکی تھی۔ فی الحال تو خود ہی قربانی کے بکرے جیسی حالت ہے، اپنی کچھ کہنا آسان ہے کہاں۔ اور پھر اس نے بیچارگی سے کہتے گلاپا کے برابر بیٹھی پریزا کے ساتھ نشست سنبھالی تو وہ اس کے بے شرمی کے مظاہرے پہ جھنجھلائی تھی۔ میری ساس کو زوخا پسند آئی ہے، زہیب کے لیے رشتہ لے کے جانا چاہ رہی ہیں پھپھو کے گھر، تم بتاؤ عریب تمہاری تو بیسٹ فرینڈ ہے تو کیا مناسب رہے گا۔ گلاپا اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ عریب نے چور نگاہوں سے پہلے اپنے پہلوں میں بیٹھی پریزا کو دیکھا اور بازو کیے صوفے کی پشت پہ ایسے رکھے جیسے اسے کندھوں کو چھو رہا ہو۔ سب کے سامنے کی جانے والی بات پہ وہ حرکت شدید دل ملائی تھی۔ مرضی ہے بھائی، آپ لوگوں کے گھر کا معاملہ ہے، جہاں تک میری دوستی کا سوال رہا مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ روٹی بنانی نہیں آتی تو پھر باقی وہ پرفیکٹ لڑکی ہے۔ عریب کی بات کو ان دونوں نے مذاق میں لیا تھا۔ میری ساس کو تو غلط فہمی ہو چلی تھی، بلکہ زہیب کو بھی، تو وہ پریزا میں انٹرسٹڈ تھی۔ یہی ہوتا کہ کم عمری میں ہی شادی کا انجام۔ گلاپا نے گویا اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو عریب نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ کچھ دیر پہلے مزید بیٹھنے کے بعد وہ دونوں چلے گئے تھے۔ پریزا کمرے کی طرف بڑھی تو اپنا روم لاک دیکھتے ہوئے وہ حیران ہوئی کیونکہ یہ عریب ہی کی حرکت تھی۔ شدید دل ملائے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر جا کے سو گئی تھی۔ عریب کافی دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد باہر آیا تو اسے صوفے پر لیٹے دیکھ کر تیوری پہ بل ڈالے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ بھوری آنکھوں پہ وہ دبیز پلکوں کی چادر بچھی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے انسیت کا احساس جڑ پکڑنے لگا تھا اور اسے یہاں آتے دیکھ کر لوگوں کی اس کی ذات میں انٹرسٹ
अरीब को कुछ कीमती होने का एहसास करवाने लगा था। जो भी था वो उसके नाम से मंसूब थी और उससे दस्तबरदार नहीं हो सकता था। और कल ज़ोहैब के हमरा उसे देखते ही वो बिल्कुल उसके अपने हवास खोने लगा था। ज़ोफ़ा से वो दोस्ती और मोहब्बत के रिश्ते को वो आज भी तय्युन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो भी रब्त रिज़े के साथ से जुड़ा था उसे जान छुड़ाना आसान था, उसे मनाना भी आसान था। उसे अपनी बाहों में उठा के अंदर रूम में लाया था और अपने बिस्तर पे सुलाते हुए खुद भी उसके बराबर में लेटा था। पहलू में मनपसंद यार और दीदे शौक की जिद्दत उसे किसी करवट सुकून नहीं लेने दे रही थी। तभी उसने हाथ बढ़ाए, उसे अपने करीब किया था। वो नींद में कसमस आई थी, लेकिन एक आशना लम्स उस पर मनमानी करता हुआ वजूद जैसे वो हार मान गई थी। तभी खुद सुपुर्दगी के एहसास से उसे मुअत्तर करती उसके सीने में सर टिकाए हो गई थी। मामा बाबा और उनके आने पे खुशखबरी सुनानी है। जाने वो जाग रही थी या नहीं, पर अरीब परिज़े की आंख बाहर से आते शोर पे खुली थी। एक नज़र अपने हुलिये पर डालते अपनी यहाँ मौजूदगी की वजह तो रात ढूंढी, तो रात गए हुए सरगोशी उसके लबों पर मुस्कुराया। टब बिखर की वो फ्रेश होने के लिए वाशरूम की तरफ बढ़ी थी और बाहर निकलते उसने शोर की वजह जानी चाहिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? अरीब उसके गरेबान पकड़े उसे उलझती लड़की यकीनन ज़ोहै थी। मुतवारम आंखें, बिखरे बाल, कुछ उन्होंने का एहसास दिला रहा था। परिज़े ने बेसाख्ती दीवार का सहारा लिया। हम अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे, लेकिन तुम्हें पप्पू की बात मान लेनी चाहिए। वो ज़ोहा को दोनों शानों से पकड़ते हुए करीब कर गया था और उससे ज़्यादा देखने की सकत इसमें नहीं थी। वैसे भी ज़ोहा की रोने धोने में वो अरीब लफ्ज़ समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर गुजरी थी जब वो निढाल सा कोई मारका सर अंजाम दिए कमरे में आया और उसे जागता देखकर चौंका था। दो कश्तियों का सवार हमेशा इंसान डूब जाता है अरीब साहब, इसलिए आपको सलाह देनी चाहिए एक ही कश्ती में सवारें ताकि आपकी नैया पार हो। वो लफ्ज़ों कुछ बातें बोली तो ज़ोफ़ा की वजह से डिस्टर्ब अरीब उस पर भी चाट दौड़ा। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मेरी लाइफ के पर्सनल्स हैं, इंटरफेयर करने वाली होती कौन हो? तो अपने हाथ और औकात में रहो, अच्छा रहेगा। अरीब कबर्ड से कुछ तलाश करता एकदम से रुका था और उंगली उठाते उसे अपने अंदाज में वार करता फिर से कबर्ड बजाने लगा था। परिज़े कुछ जब्त घूंट पिए और उसे देखती रही। अरीब अपनी मतलूबा चीज़ ढूंढने एक आखिरी फैसले लेते बारे वो जानती नहीं थी कि इतनी मजबूत और इतनी उसे मज़ीद यहाँ नहीं रहना था। रात गए वो घर लौटा तो घर में बोलते सन्नाटों ने उसका वेलकम किया था। और आज उन दोनों का बाई चांस एक ही साथ आव था और वो भी पूरे दिन ज़ोहा के चक्करों में गुजरा था। वो शुरू से जो परिज़े की ज़िदबाजी में ज़ोहा के करीब हुआ था, वो वक़्त पड़ते 6 साल के मोबाइल के राब्ते तक भी उसे बेहतरीन लड़की लगती थी। लेकिन यहाँ आते साथ ही कुछ हकीकतें ऐसी मुनकशिफ हुई जो उसके मिजाज के बरअक्स थी। ज़ोहा का हाथ दर्जे सोशल और मार्ड सा होना उसका अरीब को अपने गले का फंदा लग रहा था। तो वहीं हर गुजरते दिन के साथ परिज़े की मोहब्बत ओढ़े उसके दिल में घर करने लगी थी और उसका इग्नोर करना अरीब की शौक के उल्फत को मज़ीद भड़काता, अपने कज़न या ज़ोहैब के करीब होना रकाबत में मुब्तला करता था। इसलिए वो डिस्टर्ब सा उसके वजूद पे अपने हक़ की मोहर लगाती गोया उसको एक दुनिया को जता देना चाहता था कि वो सिर्फ उसकी है। परिज़े के सब्र की दास्तान और अजय तो उसकी पाकदामी से मिल चुका था, फिर भला वो कैसे उससे दूर रह पाता? तभी उसे अपने करीब रखने की हर कोशिश करता दिखाई दिया था। मामा बाबा के जाने के से पहले ही वो ज़ोहा और अपने दरमियान के फ़ैसले बना रहा था, लेकिन अब वो खुल के अपनाए गए फ़ैसले जैसे अय्या हुए तो ज़ोहा ने सुबह ही उससे शादी की ज़िद लिए आन पहुंची थी। लेकिन अरीब का एतराफ़ कि उससे नहीं परिज़े से मोहब्बत इंतहा करता है, लेकिन एक सुलगता हुआ अंगारा ज़ोहा के वजूद पे रखा था। पूरा दिन उसे जज्बाती को समझाता बुझाता रहा और उसे थका कर घर आया तो वो वहीं गायब थी। चौकीदार से मालूम करने पे पता चला कि वो अपने कज़न को बुलवाते हुए ननिहाल चली गई है। वो बेचैन सा उसका नंबर मिलाने लगा तो अंदाज़ा हुआ कि उन मोहतरमा का नंबर ही उसके पास नहीं। सर थमे आंखें मूंदे तो पलकों की चिलमन पे एक दिलनशीन सा अक्स उभरा था। उसने घबराते हुए फ़ौरन आंखें खोली और खिड़की से झांकते चांद उसकी उदासी चांदी बिखेरने लगा, मज़ीद शिद्दत में इजाफा करने लगा। कहो वो चांद कैसा है, कहो वो दश्त कैसा है, जिधर शब कुछ उल्टा लुटा आए, जिधर आंखें गंवा आए। कहाँ सिलाब जैसा था, बहुत चाहा कि बच निकले, मगर सब कुछ बहा आए। कहो वो हिज्र कैसा था, कभी छूकर उसे देखा तो तुमने क्या भला पाया। कहा बस आग जैसा था, उसे छूकर तो अपनी रूह पे तन मन चला आए। कहो वो वस्ल कैसा था, तुम्हें जब छू लिया उसने,
تو کیا احساس جاگا تھا؟ کہا ایک رات جیسا جدھر سے بس گزرنا تھا، مکان بنا لیکن بنا آئے۔ کہو وہ چاند کیسا تھا فلک سے جو اتر آیا تمہاری آنکھ میں بسنے۔ کہا وہ خواب جیسا نہیں تعبیر تھی اس کی، ایک شب صلح آئے۔ کہو وہ عشق کیسا تھا بنا سوچے بنا سمجھے بنا پرکھے کیا تم نے۔ کہا تتلی کے رنگ جیسا بہت کچا انوکھا سا جبھی اس کو بلا آئے۔ کہو وہ نام کیسا تھا جسے صحراؤں اور چنچل ہواؤں پہ تم نے۔ کہا بس موسموں جیسا نہ جانے کس طرح پل پل بھلائے۔ محبت اپنے پورے وجود سے آن وارد ہوئی اور اپنے جامد سے ملنے کی آس تڑپی تھی۔ گھڑی کا گھنٹہ 12 کا ہنسا عبور کرتا وہ مجنون سا بیٹھا تھا، دل کی تکلیف بڑھی تھی۔ تبھی گل آپا کو کال کی اور اتنی رات کے اس کی کال پہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ عریب اپنے قریب سوئے عبید کو دیکھا، وہ دھیمی آواز میں پوچھنے لگی، آپا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز اسے کہیں میرے ساتھ ایسا نہ کرے۔ وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ عریب سسکا تھا۔ گل آپا حیران ہوئی تھی کہ بچوں کے جیسے باقاعدہ رونا شروع ہو چکا تھا۔ کون؟ کیا ہوا عریب؟ وہ ادھ کھلی آنکھ پوری طرح وا کیے لائٹ آن کیے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر عبید بھی پریشان سے اٹھے تھے۔ پپا پریزے وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، کیونکہ میں اسے چھوڑ کے گیا تھا تو ایسی سزا دے کر گئی ہے مجھے۔ عریب بہت نازک دل کا ثابت ہوا تھا۔ گلاپا نے ٹھنڈی سی آہ بھری اور پھر کچھ نہ بولی۔ کہاں گئی ہے پری؟ بڑی حد اپنی نانوں کی گھر ہوگی، اور کیا جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ اس سے جرا کرنے لگی تھی تو عریب آہستہ آہستہ سے سب بتا گیا اسے۔ آخری وقت میں زحا کو لے کے اس کے پریزے کی لڑائی ہوئی تھی۔ گوڈ اب اگر ناراض کیا ہے تو مناؤ بھی خود جا کے۔ گلاپا نے صاف صاف جواب دیا تو وہ بے چین ہوا۔ آپا اب آپ میرے ساتھ ایسا کریں گی؟ وہ روحان سے انداز میں بولا۔ جو تم کرتے آئے ہو، تمہیں کہا تھا نا عریب، ایک دن ایسا ہے تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے ہیرا گنوایا ہے۔ گلاپا نے اپنی روایتی خواتین والا تانا جوڑا تو وہ چڑ سا گیا تھا۔ آپ یہ ساسوں والے تانا تو بند کر دیں۔ وہ جھنجھلایا اور ان کا کہکا بھی ساختہ ہوا۔ مزید 2-3 باتوں پہ سرزنش کرتے ہوئے انہوں نے اس کا نمبر سینڈ کیا تھا۔ دیر آئے درست آئے۔ ڈاکٹر عبید نے گل کو مطمئن مسکراہٹ انداز لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں واقعی بہت خوش ہوں عبید کے عریب کو اصل نگینے کی پہچان تو ہوئی۔ میں جان بوجھ کے اس دن اس کے سامنے وہ دونوں باتیں رکھی تھی کہ زہیب کے رشتے کو لے کے زحا اور پریزے والی اور اس کا ریاکشن بھی نظر آیا تھا۔ اپنی شرارت سے ملحوظ ہوتے کہا تھا، یار اس سالے عریب اپنی رات خراب کی ہے اور اس کی بہن تو بھی بروانہ دینا پڑے گا۔ عبید نے اس کی شرارتی مسکراہٹ کو چنا تو وہ شاد نگاہوں سے دیکھتے اپنے شوہر کو دیکھ کے مسکرائی تھی۔ وہ رات کے 2 بجے اپنے ساتھ دیکھتی حیران پریشان تھی۔ بیٹا سب خیریت تو ہے نا؟ صبح آ جاتے نانو بیچاری پہلی بار تو پوتی کے شوہر کے گھر آنی اس ٹائم کے کوئی خدمت نہ کر پانے پہ حواس پاتا تھی۔ کچھ خاص نہیں نانو، ہم نے قربانی کا جانور لینا تھا اور ابھی اور پرسوں عید ہے، اس لیے میں نے سوچا ابھی لے آتے ہیں۔ اور دن کو تو آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز لوگ کہاں ڈیوٹی چھوڑ جاتے ہیں۔ عریب کے سفید جوڑ پہ اسے بہت غصہ آیا تھا، پر صبر کا مظاہرہ کرتے اس کے ہمراہ واپس آئی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، پھر کیوں لینے آئے مجھے؟ ساری مربت جس کا مظاہرہ وہ اپنے ننیال میں ہی کر رہی تھی، اسے ایک طرف رکھے وہ اس وقت اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ لیکن مجھے تو تمہارے سانگ ہی رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ ہلکے سے گنگنایا تھا۔ گاڑی روڈ پہ ایک سائڈ کرتے ہوئے جی جان اس سے متوجہ ہوا تھا۔ پریزے اسے گھورتی گاڑی کا دروازہ کھولے جو بائی چانس ہی لاک کرنا بھول گئی تھی۔ تیزی سے باہر نکلتے روڈ پہ چلنے پریزے کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ عجیب عذاب لڑکی جس دن سے آئی جینا حرام کر دیا، نہ سکون سے سو سکتا ہوں نہ جی سکتا ہوں۔ سب گھر والوں کے ساتھ میری توجہ کے دھاگے بھی کھینچے رکھے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز تم سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ انتہائی سخت انداز میں گویا انداز اعتراف محبت کیا گیا تھا اور اس کے رنگوں میں گندے گی محبت کے لفظ پہ حیران رہ گئی تھی۔ جب عذاب ہو تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ابھی اسی انداز میں چٹکا چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، بھلا روح سے سانسیں چھین کے میں کھوکھلے وجود کو کیا کروں گا؟ وہ بے بسی سے بولتے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ پریزے حیرت زدہ سی عریب کے اس عمل کو دیکھ رہی تھی۔ ویل یو بی مائن فار ایور مسز پریزے۔ عریب ایک ہاتھ آگے بڑھائے اسے سوال ہی ہوا تھا۔ پریزے کی جانب گہری خاموشی چھائی تھی۔ بھلا اسے کیا بتاتے کہ 6 سال کا ہجر اسی کے نام کا تھا اور اسی کا بن کے آئی پرامس آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھوں گی سوچوں گی اور نہ ہی عریب کی بات ادھوری چھوڑی تو پریزے کا دل پورے زور سے دھڑکا تھا اور رات کے پہر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی اور نہ ہی کسی اور کے ہاتھ کی روٹی کھاؤں گا۔
اریب کی بات پہ وہ جا کر بھی ہنسی نہیں روک سکی تھی۔ کچھ جھجکتے ہوئے اریب نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دھرا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے اس کے سج کے رکھے جانے والے ہاتھ کو پوری قوت کے کھینچنے پر پریزی کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میری قسمت کو یہ ہاتھ ملا ہے تو سمجھو جینے کی وجہ سمجھ آئی ہے۔ اسے اپنے ساتھ لگائے ایک دل نشین سی سرگوشی کی مزید اس کے سینے میں سمٹی تھی۔ میں نے روز اول سے ہی ان لبوں پہ اپنے ہاتھوں کی تقدیر میں اس نام کو سجایا تھا۔ اریب، یہ اور بات ہے کہ آپ کے قریب کی نظر ہمیشہ کمزوری ہے۔ وہ بے ساختہ شکوہ کر گئی تھی تو وہ مزید اسے خود میں سمو گیا تھا۔ سوری، اسے ایک لفظ میں اس نے 6 سالوں کی داستان کو رقم کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان اذیتوں کا دعویٰ صرف ایک لفظ نہیں کر سکتا، لیکن جتنی سچائی اور شرمندگی سے یہ بولا گیا تھا گویا امن کی فاتح لہرانے کو کافی تھا۔ چلو اس عید پہ اپنی پھوپھو کا کہنا مان کے انا کو قربان کر دینا اور ان کو گڈ نیوز بھی دینی ہے۔ اریب کی سرگوشی پہ اس کا چہرہ سرخ پڑا تو بے اختیاری اس کے سینے پہ مکہ برسا۔ او شٹ مین، مار ہی ڈالا ہمیں۔ اریب کے احتجاج پر اس کا کہکا بلند ہوا اور اس میں اریب کی بے ساختہ ہنسی شامل ہوئی تھی۔ پوری راتوں کا ادھورا چاند بھی اس پورے ملن پہ مسکرایا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار ہوتا ہے۔ نیکسٹ ناول کے لیے انتظار کریں، انشاءاللہ جلدی آپ کو آج ہی رات ملے گا۔ اللہ حافظ۔